आधी रात का वक्त था और मैं गहरी नींद सो रही थी। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं इधर उधर देखने लगी। उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने ये देखा कि मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि उस वक्त एक इंतहाई खूबसूरत पार्क में बैठी हुई हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पार्क में लगे हुए खूबसूरत फूलों की खुशबू हर तरफ बिखरी महसूस हो रही थी। ये मौसम का असर था कि मैं सब कुछ भूल गई और उस दिलफरेब मंजर में गुम हो गई। किसी के कदमों की आवाज़ को महसूस करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे करीब खड़ा मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रहा था और गहरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके इस तरह देखने पर मैं शर्मा गई और अपना चेहरा झुका लिया। मेरे चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे देखते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ा और जल्दी से मेरे हाथ थाम लिए। तुम्हारी यही मुस्कुराहट देखने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, बेताब से लहजे में उसने कहा। ये बहुत खूबसूरत पार्क है और ये फूल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने इंतहाई खुशी से कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये सब अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था और तुम्हें जी भर कर देखना चाहता था, इसलिए अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। मेरा हाथ पकड़कर कदम कदम आगे बढ़ते हुए उसने कहा। पार्क में लगे एक खूबसूरत बेंच पर हम दोनों बैठ गए। मेरा हाथ अभी तक उसके हाथों में था। आज वो बहुत खामोश था, पहले की तरह ज़्यादा हंस नहीं रहा था। उसकी खामोशी को महसूस करते हुए मैंने जल्दी से पूछा, तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ परेशान और उदास हो। मेरे पूछने पर वो मेरी तरफ तवज्जो से देखने लगा और यकीन ना करने वाले अंदाज से कहा, तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम्हें मुझसे नफ़रत है, लेकिन आज तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हुआ है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो। मेरे मूड का अंदाज़ा तुम्हें भी हो जाता है, वो नाकाबिले यकीन लहजे में कह रहा था। मैं मुस्कुराने लगी और उसकी बात का जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, बहुत अरसा गुजर चुका है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके लहजे में बहुत उम्मीद थी, जैसे उसे यकीन हो कि मैं इनकार नहीं करूँगी, लेकिन उसकी बात सुनते ही मैंने इनकार में गर्दन हिला दी और जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अम्मा और अब्बा तो मेरे बगैर बहुत उदास हो जाएंगे, इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे इनकार पर उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। हमेशा के लिए तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना होगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का हर रास्ता मेरी तरफ आता है। ये कहकर वो गुस्से से इधर उधर टहलने लगा और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर खड़ा रहा। देखते ही देखते वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। अब मैं उस खूबसूरत पार्क में अकेली थी। शाम का वक्त था। मैं इधर उधर देखने लगी। मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल तन्हा थी और मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मैं उस वक्त किस इलाके में हूँ और मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है। खौफ के आलम में मैंने उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा, तबरेज़, तबरेज़, वापस आ जाओ, मुझे यहाँ पर अकेले मत छोड़कर जाओ, मुझे डर लग रहा है। अपने ही चीखने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। अंधेरे में ही मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही मौजूद हूँ। उस एहसास के साथ ही मुझे इत्मीनान हासिल हो गया था, लेकिन तबरेज़ आज फिर आया था। ये ख्याल आते ही मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैं दोबारा सोना चाहती थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जाने मैं कितनी देर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। मेरा सर दर्द कर रहा था, यहाँ तक कि मुझे अपने पूरे जिस्म में दर्द और थकावट महसूस होने लगी। मैं उठकर बैठ गई। कुछ देर बाद अम्मा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने हम सबको जगाया, लेकिन मेरी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं यूं ही सर झुकाए बैठी रही। अम्मा मेरी हालत को समझती थी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। सुबह से मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अब शाम हो रही थी। अम्मा घर से बाहर गई हुई थी। जब घर वापस लौटी तो जल्दी से मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। प्यार भरे लहजे में मुझे आवाज़ दी, नीलम, नीलम, शाम हो रही है,
तुम इस वक्त कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारे छोटे बहन भाई बता रहे कि तुम सारा दिन कमरे से नहीं निकली। कितनी बुरी बात है। मैं तो तुम्हारे सहारे पर ही छोटे बहन भाइयों को छोड़कर गई थी और तुमने कमरे से बाहर झांक कर नहीं देखा। अम्मा की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं घुटनों में सर दिए खामोश बैठी रही। मेरे घने स्याह बाल मेरे कंधों पर बिखरे हुए थे। अम्मा ने दोबारा मुझे पुकारा, नीलम, नीलम कहते हुए वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने उनके पुकारने पर भी सर उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा था। मेरी खामोशी पर करीब आकर अम्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो एक झटके से मैंने गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी सुर्ख सुर्ख आंखें और गुस्से से स्याह पड़ता चेहरा देखकर वो और भी घबरा गई। जल्दी से चंद कदम पीछे हटी और इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा, तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं थी तो मुझे सुबह बता देती, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर ना जाती। अम्मा ने इंतहाई बेबसी और दुख से कहा। ये कहते ही अम्मा जल्दी से कमरे से निकल गई। मैं दोबारा सर झुकाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अम्मा लौट आई। मुझे उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने सर उठाकर नहीं देखा। अचानक ही मुझे अपने जिस्म पर पानी के कतरे गिरते हुए महसूस हुए और फिर मैं एकदम से बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो अम्मा मेरे सिरहाने के करीब ही बैठी थी। मेरे सारे बहन भाई मेरे कमरे में मौजूद थे और सब बहुत खामोश थे। मुझे होश में आते देखकर अम्मा खुश हो गई। जल्दी से आगे बढ़ी, मेरे माथे पर प्यार किया और गले से लगा लिया। मैं हैरत भरी नज़रों से सबकी तरफ देख रही थी। मुझे खुद पर भी हैरत हो रही थी। शाम के वक्त मैं सो गई थी। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज फिर तुम्हारी वही हालत हो गई थी। तुम्हें तो हमेशा की तरह कुछ याद नहीं होगा। बरसों गुजर गए लेकिन तुम्हारी ये बीमारी नहीं गई। क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों सारा दिन सर झुका कर बैठी रहती हो? जब तुमसे बात करने की कोशिश करें तो काट खाने को दौड़ती हो। मेरा हाथ सहलाते हुए अम्मा इंतहाई दुखी लहजे से पूछ रही थी। अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने खौफजदा लहजे से कहा, आज वो फिर आया था। मैंने उसे खुद देखा था। जब आप घर से बाहर जा रही थी तब मैंने उसे देखा था। वो मेरे पास ही खड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अम्मा ने बेबसी से एक लंबा सांस खारिज किया और कुर्सी पर बैठकर सर झुका लिया। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारी जान इससे कब छूटेगी। तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे और तुम पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सको। अम्मा ने मेरे लिए दुआ करते हुए कहा। सबसे छोटा भाई ताहिर मेरी तरफ परेशान नज़रों से देख रहा था। उसे खामोश और उदास देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। हाथ के इशारे से उसे अपने करीब बुलाया तो वो अम्मा की तरफ देखने लगा। उसकी इस हरकत से मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था। हर वक्त उसकी एक ही जिद होती थी कि वो मेरी गोद में बैठा रहे या मैं उसे अपने कंधे से लगा कर रखूं। 5 साल का हो गया था, लेकिन मुझसे दूर होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। आज उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत हैरत हुई थी। अम्मा ने ताहिर की तरफ देखते हुए कहा, अपनी बहन के पास जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर अम्मा ने मेरी तरफ देखा और अफसोस भरे लहजे में कहा, ये दिन को तुम्हारे पास आया था लेकिन तुमने इसे दूर फेंक दिया था। अब ये तुमसे डर रहा है। अम्मा की बात सुनकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ताहिर मेरा सबसे छोटा और लाडला भाई था और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे कोई तकलीफ़ दूंगी। इसलिए इनकार में गर्दन हिलाने लगी और तेज़ी से कहा, मैं अपने ताहिर भाई को कुछ नहीं कह सकती। ये मेरा सबसे लाडला भाई है। जल्दी आओ मेरे पास। हाथ के इशारे से उसे अपने करीब बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वो मेरे करीब आ गया तो उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और खूब प्यार किया। मैंने उसे समझाया कि मैं कभी उसे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकती, इसीलिए उसे मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गया था। मेरी सेहत बेहतर हो गई तो अम्मी ने शुमाइला की तरफ तवज्जो दी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम तारिक और ताहिर के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गई थी। उसके बाद याद ही नहीं रहा होगा कि तुम्हारी बहन घर में अकेली है। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था।
शहला को डांट पड़ रही थी और उसे डांट पड़ते देखकर ताहिर बहुत खुश हो रहा था। यह उसकी इंतहाई मासूम हरकत थी। जब भी हम में से किसी को अम्मा से डांट पड़ती तो वो बहुत खुश होता। उसके इस हरकत पर ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। शुमाइला ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो आपा के पास ही बैठी थी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कमरे से बाहर गई थी। जब वापस आई तो ये सर झुकाए बाल खोले बैठी थी, तो फिर मैं क्या करती? मुझे तो इसकी खौफनाक सुर्ख सुर्ख आंखों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं कमरे से बाहर चली गई थी। अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई और ना ही मैं इतनी बहादुर हूँ कि मैं उस वक्त इसके साथ बैठ जाती जब इसकी आंखें इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी भी खौफनाक जानवर की तरह दिखाई दे रही होती हैं। आपने देखा है ना आपा की शक्ल किस कदर खौफनाक हो जाती है, इसीलिए मैं डर गई थी और दोबारा कमरे में नहीं आई। अम्मा ने शहला की तरफ गुस्से से देखा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। मैं तो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए घर के सारे काम ही पड़े हुए थे। मैं भी कमरे से बाहर आ गई और अम्मा की मदद करने लगी। खाना खाने के बाद अम्मा ने अब्बा से इंतहाई दुखी लहजे से कहा कि अब हमें नीलम का कोई मुकम्मल इलाज करवाना होगा। ऐसा कब तक चलेगा? अब्बा भी अम्मा की बात से इत्तफाक करते हुए बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि नीलम के इलाज में हमने कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन ये सब सूरत हाल तुम्हारे सामने है। कुछ अरसे के लिए तो हमारी बच्ची की जान छूट जाती है, उसके बाद फिर से वही हाल होता है। अब तुम खुद ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब्बा की बात सुनकर अम्मा कुछ सोचने लगी और मायूस लहजे में कहा, अगर मुझे उसका इलाज पता होता तो मैं अब तक आराम से ना बैठी होती, अपनी बेटी का इलाज करवा लेती। जवान बच्ची है, कल को हमने इसकी शादी भी करनी है। अगर यही सूरत हाल रही तो बच्ची की शादी करना नामुमकिन है। अब्बा ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल आते रहते हैं, बस अल्लाह से बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। अब्बा के समझाने पर अम्मा खामोश हो गई। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। तारक और शुमाइला भी सो चुके थे। बिस्तर पर लेटते ही मैं भी सो गई, क्योंकि सारा दिन बहुत अजीब सी अजियत में गुजरा। सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं भी जल्दी से सो गई। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हम में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था, लेकिन अम्मा वक्त की बहुत पाबंद थी। सुबह सवेरे ही हम सबको जगा देती और नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर तक हम सब बहन भाई कुरान पाक की तिलावत करते। फिर अम्मा नाश्ता लगा देती। अम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई शख्स देर तक सोता रहे। नाश्ते से फारिग होकर हम रोज़मर्रा के काम करने लग गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि रेहाना फुप्पो अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई। शाजिया न सिर्फ मेरी हम उम्र थी बल्कि हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसामा को बहुत अरसे बाद फुप्पो लेकर आई थी। जब से उसामा ने जॉब शुरू की थी, हमारे घर आना जाना बहुत कम हो गया था। रेहाना फुप्पो उसी शहर में रहती थी, इसलिए अक्सर हमसे मिलने के लिए आ जाया करती थी। लेकिन जब से उसामा ने जॉब शुरू की थी, फुप्पो ने भी आना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि उसामा के साथ ही मोटर बाइक पर बैठकर आ जाती थी। उसामा को देखकर अम्मा ने बहुत खुशी का इजहार किया। मैं भी बहुत खुश थी। हम दोनों तो बातें करने में मसरूफ़ हो गई। मैं किसी काम से किचन में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि अम्मा तो खाना बना रही थी, लेकिन फुप्पो भी किचन की गर्मी में बैठी हुई थी। उन्हें किचन में देखकर मैंने जल्दी से कहा कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, आप क्यों यहाँ बैठी हैं? कमरे में चले और पंखे के नीचे बैठें। मेरी बात सुनकर फुप्पो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ से एक ज़रूरी बात कर रही थी, इसलिए मुझे गर्मी की कोई फिक्र नहीं है। फुप्पो की बात पर कंधे उचकाते मैं कमरे में वापस आ गई। शाजिया मेरी किताबें खोलकर देख रही थी। अचानक ही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए सवालिया लहजे में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हम आज तुम्हारे घर क्यों आए हैं? उसका सवाल मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, इसलिए हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? फुप्पो तो अक्सर हमारे घर आती रहती हैं और तुम भी उनके साथ आ जाती हो। अलबत्ता उसामा बहुत अरसे बाद आया है। मेरा जवाब सुनकर वो मुस्कुराने लगी और ज़ुमाइने अंदाज में कहा, इस बार हम किसी स्पेशल काम से आए हैं।
کچھ دیر بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم سب تمہارے گھر کیوں آئے ہیں۔ غصیلی نگاہوں سے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ ایک تو تمہاری ایک عادت بہت بری ہے، ہر وقت سسپینس پھیلاتی رہتی ہو۔ جو بھی بات ہے مجھے جلدی سے بتا دو، زیادہ دیر مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا تو تمہیں اچھی طرح سے علم ہے نا، میں نے تیزی سے کہا۔ شازیہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، میری اماں یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی بھتیجی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جائیں اور وہ ان کی بہو بن جائے۔ شازیہ کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسامہ مجھ سے عمر میں کچھ بڑا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ شازیہ کی بات سننے کے بعد میں بہت خاموش ہو گئی، جس پر شازیہ نے جلدی سے پوچھا، کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ اس کو جواب دینے کے بجائے میں نے کندھے اچکا دیے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ یہ فیصلہ تو اماں اور ابا نے ہی کرنا تھا۔ شام ابا آئے۔ ابا کے آنے کے بعد بہت دیر تک ابا، اماں اور پھپھو ایک کمرے میں بند باتیں کرتے رہے۔ اسامہ تو اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا چکا تھا۔ جب وہ دوستوں سے فارغ ہو کر گھر آیا تو پھپھو اور شازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ابا اور اماں دونوں ہی اس رشتے سے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اپنے جذبات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا اداس، لیکن اماں اور ابا کو خوش دیکھ کر میں مطمئن تھی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر بہت دیر تک اسامہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ طارق اور شمائلہ سو چکے تھے۔ ابھی تک یہ بات کسی چھوٹے بچے کے علم میں بھی نہیں آئی تھی، ورنہ وہ دونوں تو مجھے اسامہ کے نام سے چھیڑتے اور خوب شور کرتے۔ نہ جانے رات کا کیا وقت ہو گیا تھا، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی تو اچانک ہی کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ اس وقت سب سو رہے تھے۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں سوچتی کہ کسی نے پرفیوم یا کوئی خوشبو استعمال کی ہوگی۔ جلد ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی تبریز میرے سامنے نمودار ہوا۔ ہمیشہ کے برعکس آج وہ شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سرخ لائٹ کی طرح چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں بہت اندھیرا نہیں تھا، مجھے صرف اس کا عکس محسوس ہو رہا تھا، لیکن سرخ آنکھیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند قدم چل کر میرے بستر پر آ کر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھنے پر میں جلدی سے کچھ سمٹ گئی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے تبریز نے انتہائی غصے سے کہا، آج تمہارے رشتہ دار کیوں آئے تھے؟ اس کے اس سوال پر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے بھی پھپھو اکثر آتی رہتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہمارے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن اس سے پہلے کبھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میری پھپھو آئی تھی اور وہ اکثر آتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے تو تم نے کبھی کوئی بات نہیں کی کہ تمہیں ان کا آنا برا لگا، میں نے جلدی سے اس سے پوچھا۔ تبریز نے انتہائی غصے سے جواب دیا، ہاں مجھے ان کا آنا بہت برا لگا۔ اس سے پہلے بھی وہ تمہارے گھر آتی تھی، مجھے ان کے آنے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی، اور پھر یہ بھی چاہتی ہے کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے اسامہ کے ساتھ ہو جائے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ پھپھو کی آمد پر اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری اور اسامہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تبریز نے میرا ہاتھ تھام لیا اور انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا، تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم دونوں اچھے دوست بن چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا شخص آئے۔ اگر کوئی بھی ہمارے درمیان آئے گا تو پھر وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار بھی خود ہوگا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کبھی بھی تمہیں کسی اور سے شادی نہیں کرنے دوں گا۔ تمہاری شادی صرف میرے ساتھ ہوگی، یہ بات تم بھی جان لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دو، تاکہ میری وجہ سے کسی کو بھی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جلتا ہوا انگارہ میرے ماتھے پر رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے مجھے بوسہ دیا اور عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک
میں اس کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی رہی۔ مجھے بہت دیر تک جلن محسوس ہوتی رہی اور میں یہ سوچتی رہ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ایک طرف تبریز تھا اور دوسری طرف میرا پورا خاندان۔ میں جانتی تھی کہ اماں اور ابا مجھے اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے کہ میں تبریز کے ساتھ شادی کر لوں، کیونکہ ابا کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ وہ اسامہ کو اپنا داماد بنائیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والا وقت کیا حالات دکھائے گا۔ میں کبھی تبریز کے بارے میں سوچتی اور کبھی اپنے پورے خاندان کے بارے میں۔ میرے ذہن میں تبریز سے ہونے والی پہلی ملاقات یاد آنے لگی۔ تقریباً 3 سال پہلے شام کا وقت تھا، جب اچانک ہی لائٹ بند ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد تیز ہوا چلنے لگی۔ گرمی بہت شدید تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں بیٹھنا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب بہن بھائی باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لائٹ بند تھی لیکن ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے اس موسم کو پسند کرتی تھی، اس لیے خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ چھت پر آنا ہی میری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ چھت پر آ کر مجھے بہت سکون محسوس ہونے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے میرے ذہن پر بہت خوشگوار اثر ڈالا۔ میں چھت پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے ایک مشہور گانا گنگنانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے چھت پر آتا ہوا دیکھ کر میرے چھوٹے بہن بھائی بھی کچھ دیر بعد پہنچ جائیں گے، لیکن وہ اپنی گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ کوئی بھی میرے پیچھے چھت پر نہیں آیا۔ میں چھت پر بالکل تنہا تھی اور ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ میری آواز بہت خوبصورت تھی اور مجھے نعتیں پڑھنے اور گانے گانے کا بھی بہت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس موسم میں خوشی سے جھومتے ہوئے گانے گنگنا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی میری آواز کے سحر میں قید ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک میں چھت پر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے گانا گاتی رہی اور پھر میں خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی میں خاموش ہوئی، مجھے اپنے بالکل قریب سے ایک اجنبی مردانہ آواز سنائی دی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری آواز اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ تمہاری آواز کے سحر میں کھو گیا ہوں۔ نہ جانے یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ حیرت سے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ میرا وہم تھا، لیکن یہ میرا وہم نہیں، حقیقت تھی، کیونکہ مجھے ابھی تک اپنے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے پر کسی کے کہکا لگانے کی آواز مجھے سنائی گئی اور یہ آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ اس بار میں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، کون ہو تم اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے پہلے کہ میں خوف سے بھاگ کر چھت سے نیچے اتر جاتی، میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا، جسے دیکھ کر میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ شخص کون ہے اور اچانک سے کہاں سے آ گیا، کیونکہ میرے سامنے کھڑا خوبصورت نوجوان نہ تو ہمارے محلے کا تھا اور نہ ہی خاندان کا۔ میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ ہلا دیا۔ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ ٹکٹکی باندھ کر اس کے خوبصورت سے چہرے کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام تبریز ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا لیکن تمہاری خوبصورت آواز نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم کون سا گانا گنگنا رہی تھی؟ ایک بار پھر سے مجھے گا کر سناؤ۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی تعریف کرنے پر میں کچھ شرما گئی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس کے اصرار پر میں نے ایک بار پھر سے گانا گنگنایا تو وہ انتہائی مبہوت انداز سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے انتہائی جذباتی لہجے سے مجھے کہا، مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ تمہاری آواز زیادہ خوبصورت ہے یا تمہارا یہ معصوم چہرہ۔ نہ جانے تم میں ایسی کیا بات ہے کہ میرا دل مسلسل تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے۔ پہلا موقع تھا کہ میں کسی اجنبی مرد کے اتنے قریب کھڑی تھی، پھر اس کی ایسی بے باک گفتگو سن رہی تھی۔ شرم کے مارے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ بہت توجہ سے میری طرف دیکھ رہا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شرماتے ہوئے تو تم اور بھی اچھی لگتی ہو۔ نہ جانے وہ اور کتنی دیر تک میرے سامنے کھڑا رہتا اور میرے حسن کے قصیدے پڑھتا رہتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔
اس کا کہکا بہت جاندار تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بھی اس کے کہکے لگانے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن تبریز کا حسن میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے چہرے میں ایسی کیا کشش تھی، میں اس کو بھلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ رات کو دیر تک میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ وہ ہمارے گھر کی چھت پر کیسے آیا، کیونکہ ہماری اجازت کے بغیر چھت پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے ایک اور فکر تھی کہ نہ جانے اب اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے سامنے میرے کمرے میں موجود تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے دونوں بہن بھائی بھی کمرے میں ہی سو رہے تھے۔ اگر اسے کوئی بھی کمرے میں دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ میں اسے بار بار جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تب اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے اور میرے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن میرے بہن اور بھائی کمرے میں سو رہے تھے۔ میں بار بار ان کے چہرے کی طرف دیکھتی تو اچانک ہی وہ دونوں میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب تو میں اور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبریز نے میری پریشان شکل دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کمرے میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب تم انہیں نہیں دیکھ سکو گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو جب تک تمہیں کوئی فکر نہ ہو، تم صرف مجھ پر توجہ دو۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی سے خوف آ رہا تھا، اس لیے بار بار اسے یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے جادو کے زور پر میرے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اب میرے بہن بھائی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ کچھ دیر تک وہ مجھے سمجھاتا رہا، پھر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ شمائلہ اور طارق مجھے دکھائی دے رہے تھے، دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس روز کے بعد ہر روز رات میں تبریز مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا۔ ہم دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اگر کسی روز وہ نہ آتا تو میں بے چین ہو جاتی، اس سے ناراض ہو جاتی۔ میں ہر وقت خاموش اور کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ سب گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے۔ نانا ابا کی صحت کی خرابی کی اطلاع ملی تو ہم سب گاؤں پہنچ گئے۔ ماموں حافظ قرآن تھے، نانا ابا کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے وہاں کیا ہو گیا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ماموں نے مجھ پر قرآنی آیات کا دم کیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ماموں نے اماں کو بتایا کہ نیلم کے ساتھ کوئی آصب ہے۔ یہ سن کر اماں پریشان ہو گئی۔ اس روز کے بعد جنات کے آصب سے جان چھڑانے کے لیے میرا روحانی علاج شروع ہوا۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، کیونکہ تبریز طاقتور اور بہادر جن تھا۔ کبھی بالکل غائب ہو جاتا اور کبھی اچانک سامنے آ جاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے گھر اور والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے ہمیشہ انکار کر دیتی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب اس کا جی چاہے گا مجھے ساتھ لے جائے گا۔ ابا اور اماں اسامہ کے رشتے پر خوش تھے، جبکہ تبریز کے منع کرنے کے بعد میں اداس ہو گئی۔ میرا دل پریشان تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں تبریز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور اس محبت میں کسی اور کی شراکت برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، بالکل ناممکن تھا۔ میں خود بھی تبریز سے محبت کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ میں اپنے اور اس کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ انسان نہیں اور انسانوں سے کٹ کر رہنا میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں اس کے سامنے خود کو بالکل بے بس محسوس کرتی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آتا تو میں بے چین ہو جاتی۔ جب میں اسے دیکھ لیتی تو میرے بے چین دل کو قرار آ جاتا، لیکن ذہنی طور پر میں کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسامہ بھی شاید اس رشتے پر خوش تھا، اس لیے چند روز بعد ہی دوبارہ ہمارے گھر آ پہنچا، لیکن اس بار وہ اکیلا تھا۔ پھپھو اور شازیہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا، لیکن میں اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میرا دل ڈر رہا تھا۔ تبریز کی دھمکی یاد آ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اسامہ کو کوئی نقصان پہنچے۔
اماں نے میری خاموشی اور اداسی کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے مجھ سے 2-3 بار پوچھ چکی تھی کہ میں کیوں خاموش رہتی ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن شاید انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا، اسی لیے اسامہ کے جانے کے بعد میرے قریب آ کر بیٹھی اور انتہائی محبت سے پوچھا، کیا تمہیں اسامہ پسند نہیں ہے؟ جب سے اس کا رشتہ آیا ہے تم اداس دکھائی دیتی ہو۔ میں اماں کو سب سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے تبریز کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ہم سب کو بہت تکلیف دے گا۔ اس لیے میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنے والے حالات نے مجھے پریشان کیا تھا، میرا دل اداس تھا۔ ایک طرف تبریز تھا، دوسری طرف اسامہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ سب کچھ بھلا کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میرے بالکل قریب تبریز بیٹھا انتہائی محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے رشتے سے انکار کیا یا نہیں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے والدین کو منع کر دو تاکہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وہ بہت محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی صفاقی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے سے میں نے کہا، تم انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہو۔ میری اور تمہاری دنیا بالکل الگ ہے، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور میری زندگی جینے دو۔ یہ سب کچھ میں نے انتہائی خوفزدہ لہجے سے کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ غصے میں آ گیا تو پھر کسی کی بھی نہیں سنے گا۔ حیرت انگیز طور پر میری بات سن کر بھی وہ مسکراتا رہا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کسی اور کی ہونے دوں گا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں، اس لیے تمہیں میری محبت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے بہت عرصہ تمہارا انتظار کیا، اب اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ بہت جلد تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر تم میرے ساتھ جنات کی دنیا میں نہیں رہ سکتی تو میں یہاں انسانوں کی دنیا میں ہی آ کر اپنا بسیرا کر لوں گا۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ آنے والے وقت کے بارے میں اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، جبکہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتی ہوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہی میں اماں کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور انتہائی مناسب الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں اسامہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرے انکار پر وہ حیران رہ گئی، لیکن میں انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر میں انہیں سچ بتا دیتی تو ایک بار پھر مجھے وہ کسی روحانی عامل یا بزرگ کے پاس لے جاتی، جس کے مختلف عمل کے طور پر تبریز مجھ سے دور ہو جاتا۔ لیکن اس بار اگر ہم کوئی ایسا عمل کرتے تو ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے والدین، بہن بھائیوں یا پھپھو کے گھر کے کسی بھی شخص کو نقصان اٹھانا پڑے یا کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ اس لیے میں نے اماں سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسامہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے انکار پر اماں بہت حیران ہوئی، لیکن وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے انکار سے کس قدر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اماں خاموش رہی، ابا سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ سارا دن اماں بہت خاموش اور اداس دکھائی دیتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے انکار سے انہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں بھی بہت مجبور تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بھی پورا دن خاموش رہی۔ شام کو ابا گھر آئے تو کھانا کھانے کے بعد اماں نے انہیں میرے انکار کے بارے میں بتا دیا، جسے سننے کے بعد وہ شدید غصے میں آ گئے۔ مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے حکم سے انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے ان کے سامنے آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہے۔ جب بولنے لگے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ابا ہیں، جو ہر وقت ہم سے پیار کرتے اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ انہیں بھی میرے انکار سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے شدید غصے سے کہا، جب تک انکار کی وجہ نہیں بتاؤ گے تمہارے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم میرے پیار اور محبت کا یہ صلہ دو۔ میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو بہت محبت سے پالا، اس کا صلہ مجھے آج یہ مل رہا ہے کہ میری بیٹی پورے خاندان کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ میں اپنے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں جب انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ میری بیٹی نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو مجھے اس کے بارے میں بھی بتا دو، لیکن
شاید تم زندگی میں اس وقت آخری بار میرا چہرہ دیکھو جب میں تمہیں تمہارے پسند کے لڑکے کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں گا، کیونکہ پورے خاندان کی بدنامی اور ذلت برداشت کرنے کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ ابا نے تو ایک لمحے میں ہی سارے فیصلے کر لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے میں کمرے میں آ گئی۔ آج جو کچھ ہوا صرف تبریز کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو مجھے اسامہ کے ساتھ رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس نے اس قدر مجبور کر دیا کہ میں نے ابا سے بے عزتی کروائی، اور نہ جانے اس کے بعد مجھے کس سے باتیں سننے کو ملنے والی تھی۔ رات کو تبریز آیا تو میں اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ مجھے جاگتے دیکھ کر خوش ہوا اور میرے لیے خوبصورت پھول لایا، لیکن میں نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے انداز سے اسے شک ہو گیا کہ میں غصے میں ہوں یا اس سے ناراض ہوں۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا اور انتہائی دھیمے لہجے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم مجھے ناراض لگ رہی ہو؟ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو غلطی جاننے سے پہلے ہی تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس کے محبت بھرے لہجے پر میری آنکھیں بھیگ گئی۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تمہاری وجہ سے میرے ابو مجھ سے ناراض ہوئے۔ میں قصوروار نہیں ہوں، لیکن سب قصور میرے حصے میں آیا۔ میں نے رشتے سے انکار کیا تو اماں ابا دونوں ہی خفا ہیں۔ ابا کہتے ہیں کہ ان کی سارے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ایک طرف تم ہو، دوسری طرف میرے اپنے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں روتے ہوئے تبریز سے پوچھ رہی تھی۔ میری ساری بات سننے کے بعد اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، ابھی تم رونا بند کرو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ میں اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہی تھی، مگر میرے بس میں ہوتا تو اپنی جان دے کر بھی ابا کو راضی کر لیتی، لیکن یہاں میں اس قدر مجبور تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دیر تک تبریز میرے پاس بیٹھا اور مجھے تسلی دیتا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، کسی کو بھی ہمارے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ لیکن میں ابا کا کیا کرتی جو میری وجہ سے دکھی تھے؟ ابا میرے کمرے میں آئے اور فیصلہ کن لہجے سے کہا کہ میں سوچ کر انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں کہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا ہے یا والدین کی مرضی سے۔ میں ابا کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور انتہائی دکھی لہجے سے کہا کہ میں کبھی آپ کے حکم کا انکار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ یہ جانتے کہ یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی۔ میری بات سن کر ابا حیران ہوتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے اور پوچھا، اگر یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہو تو کس کے کہنے پر کر رہی ہو؟ میں نے ابا کو سچ بتا دیا کہ تبریز نے مجھے اس رشتے سے منع کیا تھا۔ یہ سن کر ابا پریشان ہو گئے، کیونکہ اب تک ہم نے بہت سارے روحانی عملوں سے علاج کروایا تھا، لیکن تبریز سے جان نہیں چھوٹی تھی۔ اس صورتحال پر تو ابا اور پریشان ہو گئے اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ پریشان تھے کہ جب خاندان بھر میں یہ بات پھیلے گی کہ نیلم پر جنات کا اثر ہے، اس کے ساتھ کوئی عاشق جن چمٹ گیا ہے، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھی اور بے بس لہجے میں کہا، تمہاری وجہ سے مجھے سارے خاندان کی باتیں سننا پڑیں گی، نہ جانے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر گزارنے کی کوشش کی، لیکن انجانے میں مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا تھا جو تمہاری صورت میں میرے سامنے کھڑا ہے۔ ابا کے الفاظ میں بے بسی اور دکھ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کے یہ الفاظ میرے لیے تکلیف دہ تھے۔ بہت دیر تک میں ان کے الفاظ کے زیر اثر رہی اور روتی رہی۔ یہ سب کچھ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی۔ اگر میں اپنے دل کی سنتی تو تبریز کی بات مان لیتی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہمیشہ اس کو انکار کر دی تھی۔ لیکن وہ مجھ سے طاقتور تھا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ آج تو اماں بھی کمرے میں نہیں آئی۔ مجھے اماں کے رویے پر بھی دکھ تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ مجھے قصوروار سمجھ رہی تھی۔ میں نے بہت دیر تک اپنے حالات پر غور کیا۔ میں اس قدر مجبور تھی کہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میری وجہ سے اب سارے خاندان کو باتیں سننا پڑیں گی۔ ابا کا بھی سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں تاکہ اپنے گھر والوں کو کسی قسم کی اذیت اور ذلت سے بچا سکوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں خود کو ختم کر لوں گی، لیکن ابا کا سر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گی۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر میں کچھ مطمئن ہو گئی، لیکن میرا دل اداس اور پریشان تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ میں بے چینی سے تبریز کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار اس سے دو ٹوک الفاظ میں بات کروں گی۔ اگر اسے مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہوئی تو وہ مجھے مرنے نہیں دے گا۔ رات کو تبریز آیا تو
ایک بار پھر مجھے اپنے انتظار میں جاگتے دیکھ کر خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے کہا، جب تم میرے انتظار میں جاگ رہی ہوتی ہو تو میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پر اعتماد لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آج مجھے بہت شدت سے تمہارا انتظار تھا کیونکہ آج فیصلے کا دن ہے۔ میری سنجیدگی کو محسوس کرتے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اب کون سا فیصلہ کرنا باقی ہے؟ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، اب دیکھتی ہوں کہ تم میرا کتنا ساتھ دیتے ہو۔ میں نے ہمیشہ والدین کی ہر بات مانی، لیکن تمہاری وجہ سے میں ان کی بہت نافرمانی کر چکی ہوں، یہاں تک کہ تمہارے کہنے پر میں نے اماں اور ابا کے سامنے اسامہ کے رشتے سے بھی انکار کیا، لیکن ابا کی عزت پر میری وجہ سے حرف آئی، یہ مجھے منظور نہیں۔ میرے انکار سے خاندان میں طوفان آ جائے گا۔ ابا اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، مجھے میری زندگی جی لینے دو۔ بہت مطمئن انداز میں اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری زندگی کا ہر راستہ میری طرف آتا ہے، تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو قیامت برپا کروں گا، تمہارے خاندان کو جلا کر مار ڈالوں گا۔ لیکن شاید تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا، مجھے تمہیں سچ کر کے دکھانا ہوگا۔ طارق کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی شفاف لہجے سے اس نے کہا، نہیں، تم میرے گھر کے کسی شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی محبت ہوئی تو تم مجھ سے وابستہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دو گے۔ اگر ایسا کرو گے تو میری محبت نہیں بلکہ ہمیشہ تمہیں میری نفرت ملے گی۔ تبریز کے انتہائی غصیلے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تم نے صرف میری محبت دیکھی ہے، نفرت نہیں۔ اگر میں نفرت میں حد سے بڑھ گیا تو شاید تمہارے پاس بھی کچھ باقی نہ بچے۔ تبریز نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں نہ تو تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتی ہوں اور نہ ہی یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ میری وجہ سے میرے باپ کا سر خاندان کے سامنے جھک جائے، انہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑے۔ میرے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ سب جھگڑا میری وجہ سے ہے، اس لیے میں خود کو ختم کر لوں گی تاکہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرا فیصلہ سن کر اس کے چہرے پر حیرت کے اثرات نمودار ہوئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میرے قریب بیٹھے تبریز نے مجھے محبت بھرے مان سے منع کرتے ہوئے کہا، تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے کیونکہ تمہارے سامنے تمہاری محبوبہ نہیں بلکہ ایک بیٹی بیٹھی ہے جس کے لیے باپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کروں، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ مجھے تم پر تو کوئی اختیار حاصل نہیں، میں ابا کو بھی نہیں سمجھا سکتی، لیکن مجھے خود پر تو اختیار حاصل ہے نا۔ تبریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں نے تبریز کے سامنے یہ اقرار کیا کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہم دونوں ایک الگ جنس ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان اور جنات کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے منع فرمایا تھا، پھر ہم اتنی بڑی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک بیٹی ہوں اور ایک بیٹی کبھی باپ کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری باتیں سن کر تبریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی۔ میرے جذبے بہت خالص تھے، میں تمہیں اپنی محبت سے آزاد کرتا ہوں، تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، آج کے بعد کبھی تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ انتہائی دکھی لہجے سے اس نے کہا۔ مجھے تو قانون پر یقین نہیں آ رہا تھا، حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے حیرت بھرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے تبریز نے اپنی ہتھیلی سے میرے گال کو تھپ تھپایا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ زبردستی بھی کر سکتا تھا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن جب تم ہی راضی نہیں ہو تو پھر یہ سب کرنے کا فائدہ نہیں۔ تبریز نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا اور کچھ لمحے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں بھلانے کی کوشش بھی کروں تو نہیں بھلا سکتا، کیونکہ میں نے اس معصوم اور خوبصورت چہرے سے دل سے محبت کی تھی۔ اس کے دکھی لہجے اور بہتے آنسو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، اس کے بعد وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ میری شادی اسامہ سے ہو گئی اور میں اسامہ کے ساتھ شادی کے بعد بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے تبریز کی یاد آتی ہے۔ ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہتی ہوں کہ وہ پرسکون زندگی گزارے۔